अस्हाबिक या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, रब्बे करीम का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमें एक बार फिर माह रमज़ान भी अता किया और जीते जी माह रमज़ान जुमा भी अता किया। माह रमज़ान की हर घड़ी रहमत भरी है, मगर जब रमज़ान में जुमा आता है तो ये नूरुन अला नूर हो जाता है। हदीसों में आता है, इसका मज़मून है कि अल्लाह करीम माह रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। मगर जब जुमे का दिन आता है, यानी जुमेरात की मगरिब से लेकर जुमे की मगरिब तक हर लम्हे 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद किए जाते हैं। यानी आज रहमतों का और यूँ समझिए कि बरकतों का मामला ही कुछ और है। तो जब भी, वैसे तो हर जुम्मे को, मगर रमज़ान में जब जुमा आए तो दुआओं को और बढ़ाना चाहिए, इबादतों को और बढ़ाना चाहिए, अल्लाह की रिज़ा वाले और काम करने चाहिए और बार बार अल्लाह से ये अर्ज़ करना चाहिए कि मौला, आज बख्शे जाने वालों में जो हर घड़ी बख्शे जा रहे हैं, हमारा नाम भी तहरीर फरमा। रमज़ान का आखिरी जुमा, जुमतुल वदा, बहुत बहुत मुबारक। देखते ही देखते रमज़ान अब जुदा होने को है। इस जुमे को तो जुमतुल वदा इसलिए कहते हैं कि ये अलवदाई अब जुमा है रमज़ान का। क्या महीना है, रहमतें हैं, बरकतें हैं, मग़फ़िरतें हैं, रोज़ाना मग़फ़िरतें। और अब तो आखिरी जुमा आ गया है। हो सके तो ये जुमा अल्लाह के घर में गुजारें, तिलावत में गुजारें, दुरूद में गुजारें, इबादत में गुजारें। हो सके तो आंसू बहाएं, अल्लाह से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की। हमें नहीं मालूम अगला रमज़ान हमें मिलेगा कि नहीं। अल्लाह करे कि अगला रमज़ान भी हमें खैर व आफ़ियत से सेहत के साथ मिले, हरमैन तय्यबैन में मिले। मगर अब तो रमज़ान जुदा होने को है ना, तो आइए मिलकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लीजिए। और हाँ, फ़ितरा तो अदा करना ही है ना, तो क्या ही अच्छा हो कि जुम्मतुल वदा वाले दिन हम अपना फ़ितरा अदा कर लें। ईद की नमाज से पहले भी कुछ लोग देते हैं, ईद की बाद भी देते हैं, मगर रमज़ान में भी दिया जा सकता है। तो जुमे का सवाब, रमज़ान का सवाब भी मिल जाएगा। और अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है ना, बेहतरीन खाना खाते हैं, बेहतरीन कपड़े पहनते हैं, तो फ़ितरा भी बेहतरीन कैटेगरी का दे। ये भी अल्लाह की बारगाह में एक शुक्राना है कि अल्लाह तूने मुझे पूरे रमज़ान बेहतरीन खाने खिलाए, अच्छा इफ्तार करवाया, ईद की तैयारियों के लिए मैंने कपड़े भी अच्छे ले लिए, तो फिर फ़ितरा भी तो अच्छा वाला होना चाहिए ना। आप स्क्रीन पर 4 फ़ितरे देख रहे होंगे, बल्कि 5 देख रहे होंगे। जौ का फ़ितरा भी है, खजूर का भी है, किशमिश का भी है, और फिर गंदम का भी है। यकीनन गंदम का फ़ितरा सबसे लोएस्ट कैटेगरी का है। गरीब लोग दें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन जिसको अल्लाह ने नवाजा है फिर वो बेहतरीन फ़ितरा, ये भी तो शुक्राना है ना। और हाँ, 5वां आपको कौन सी कैटेगरी नज़र आ रही है, वो अजवा खजूर की है। माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो रमज़ान में इफ्तार भी अजवा खजूर से करते रहे और अल्लाह ने उनको नवाजा है, तो क्यों ना इस बार फ़ितरा भी अजवा खजूर का दें। और फ़ितरा एक तो अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, उसका सवाब मिलेगा, और अगर फ़ितरा दावत इस्लामी को देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपकी रकम बहुत सारे जो नेकी के काम हैं, दीनी काम हैं, फलाही काम हैं, इस्लाही काम हैं, कितने सारे काम करती है दावत इस्लामी। तो इंशाअल्लाह ये अतियात वहाँ जब खर्च हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए सदका जारिया का काम बन जाएगा। इंशाअल्लाह क्या मालूम हमारी रकम से कोई आलिम दीन बन जाए, कोई हाफिज़ कुरान बन जाए, कोई ऐसा मुबल्लिग बन जाए जो गैर मुस्लिमों को मुसलमान करने वाला बन जाए। तो फिर क्यों ना हमारी रकम दीन के इतने बड़े काम में हम दावत इस्लामी का साथ देकर खर्च करें। उम्मीद करूँगा अपना फ़ितरा, अपनी दावत इस्लामी को और बेहतरीन अदा करेंगे। टुडे इज़ द बेस्ट डे फॉर चैरिटी। जी हाँ, जुमा का दिन, और वो भी जुम्मतुल वदा, अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करें। जुमे के नेक आमाल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो है वो दुरूद पाक पढ़ना है। हदीस पाक में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने पिछली रात अजीब वाक़या देखा कि मेरा एक उम्मती पुल सिरात पर कभी घिसट कर और कभी घुटनों के बल चल रहा था। इतने में वो दुरूद आया जो उसने मुझ पर भेजा था। दुरूद पाक ने उसका हाथ पकड़कर उसे पुल सिरात पर खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि उसने पुल सिरात पार कर लिया। अल्लाहु अकबर। क्या मतलब हुआ कि दुरूद पाक उसे पुल सिरात पार करवा कर जन्नत में ले गया। तो दुरूद पाक इंशाअल्लाह यहाँ भी काम आना है और महशर के दिन भी काम आना है। और एक हदीस हम कोशिश करते हैं, हर जुमे को रिपीट करते हैं जब मेरी हाज़िरी होती है, कि हदीस पाक का खुलासा है, जो जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े, रब्बे करीम उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ कर देता है। तो हमें जुमा के दिन ख़ास तौर पर दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। मोहब्बत में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ दिनों पुरानी बात है, हम गुफ्तगू कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आएगा तो ये करेंगे, ये नेकियां करेंगे, इंशाअल्लाह रोज़े रखेंगे, इबादत करेंगे। मगर रमज़ान आ भी गया और आधे से ज़्यादा देखते ही देखते गुजर भी गया।
اتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن خوش نصیبوں کے روزے قبول کیے، جن کی تراویح قبول کی، جن کے صدقے قبول کیے، اللہ ان مقبولین کے صدقے ہماری بھی عبادتیں قبول فرما لے. اور اب جو دن رہ گئے رب کریم شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 17 رمضان اسلامی تاریخ کا ایک کمال کا دن ہے. ون آف دا ہسٹوریکل ڈے ان دا ہسٹری آف اسلام، کیونکہ اس دن غزوہ بدر ہوا جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، ڈیسائیڈنگ مومنٹ کہا جاتا ہے. یہ فیصلہ کن دن تھا جس میں کفر و اسلام کے درمیان ایک ایسا مارکا ہوا جس نے یہ فرق ڈال دیا. اور یوم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دن، یعنی غزوہ بدر جس دن ہوا تھا اسی دن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہوا. یقیناً وہ بعد میں ہوا لیکن دن 17 رمضان ہی ہے. 19 رمضان کریم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی صاحبہ. ہوا یہ تھا کہ مسلمان غزوہ بدر کو گئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک نے مدینہ پاک میں چھوڑا کہ حضرت رقیہ کی طبیعت خراب ہے، آپ ان کی عیادت کریں. اور 2 دن بعد 17 رمضان کے 2 دن بعد 19 رمضان کو اللہ اکبر جب مسلمان بدر کی فتح کی خبر لے کر مدینہ پاک پہنچے تو سیم ڈے یہ خبر ملی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا ہے اور ان کی تدفین ہو رہی ہے. اسی طرح 21 رمضان مبارک مولا علی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا یوم ہے. آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد ہیں، حسنین کریمین کے ابو جان ہیں، بہت ہی اونچی شان والے صحابی ہیں. الحمدللہ ایسا لگتا ہے بچے بچے کو یہ حدیث ان کی فضیلت میں یاد ہے کہ نبی پاک نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، یا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے. اللہ کریم ان تمام مبارک ہستیوں کا فیضان ہمیں عطا فرمائے. ان دنوں میں اصحاب بدر کے لیے، حضرت رقیہ کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، مولا علی شیر خدا کے لیے آپ نے خوب اصال ثواب کرنا ہے. اور انشاءاللہ ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں تاکہ ان کے فیوز و برکات سے ہم مالا مال ہوں. ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو نارملی پورے گھر والوں کی برتھ ڈے یاد ہوتی ہے، امی ابو کی اینیورسری ڈیٹ یاد ہوتی ہے، ہمیں پاکستان کا ڈے یاد ہوتا ہے، اور دنیا میں جو چیزیں یاد رکھنی ضروری نہیں ہیں وہ بھی یاد ہوتی ہیں. میں نہیں بتا رہا کون کون سے ڈے لوگوں کو یاد ہیں اور ان ڈیز کے اندر کیا کیا خرافات ہوتی ہیں. ہمیں کم از کم جو اسلامی تاریخ کے بڑے واقعات ہیں اور اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ، ان کی ڈیٹ آف جو وصال کا دن ہے وہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے گھر میں کچھ 5 منٹ کا ہی ہم ذکر کر لیں کہ بیٹا آج مولا علی کا دن ہے، آج حضرت عائشہ کا ذکر ہوا، کبھی ذکر ہوا کہ آج بدر کا واقعہ ہوا. تو اس طرح یہ گھر میں ریممبرنس ہوتی رہے گی، کچھ نہ کچھ ذکر ہوتا رہے گا. کھانے پر بیٹھے تو ان کے لیے سب نے مل کر سورہ فاتحہ 3 بار، سورہ اخلاص پڑھ لی، اول آخر درود پڑھ لیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ریمائنڈر کال ہوتی ہیں. تو یہ ہمیں پتا ہوگا تو ہم گھر میں دوستوں میں ڈسکس کریں گے نا، تو اس کو بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ کریم ان تمام مبارک ہستیوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آج بات کرتے ہیں غزوہ بدر پر. اور ہمارا جمعے کا بیان نارملی جب بھی ہم بیان کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی کسی آیت، 1 یا 2 آیتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ اور اس سے ملنے والے میسج پر بات ہوتی ہے. تو آج بات ہوگی پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 13. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی. ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے. اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تائید فرماتا ہے. بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے. غزوہ بدر کی طرف اور جو اس میں اللہ کی مدد آئی اس کی طرف کیا خوبصورت اشارہ ہے. سبحان اللہ. اب آیت کریمہ کے ذرا مضامین کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا 2 گروہ جو بدر کے میدان میں آمنے سامنے تھے، ان میں ایک گروہ اہل ایمان کا تھا. یہ سب صحابہ کرام علیہم رضوان تھے. ان کا مقصد نہ تو کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا تھا، نہ یہ مال و دولت جمع ہوئے تھے، نہ دنیاوی تاج و تخت کی ہرس ان میں تھی. ان کا مقصد ایک ہی تھا، تقاتلوا فی سبیل اللہ.
اللہ کی راہ میں وہ جو گروہ تھا وہ لڑ رہا تھا، یہ کلمہ حق کا پرچم بلند کرنے گئے تھے۔ دوسری طرف کفار مکہ تھے، ان کی انٹینشن کتنی ناپاک تھی۔ آپ کو پتہ غزوہ بدر میں جو کفار مکہ تھے ان کا پلان یہ تھا کہ یک بارگی مسلمانوں پر ایک ایسا حملہ کر دیں کہ دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ بچے، بیکاز دیٹ ٹائم there were only 313 مسلمین، اس وقت صرف 313 مسلمان تھے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی اس دعا کو یاد رکھے، بے شک خواتین مدینے میں موجود تھی مگر all together اگر آپ ایک فگر لائیں کہ مسلمان کتنے تھے، مرد کتنے تھے، تو نبی پاک نے 17 رمضان سے پہلے کی جو رات تھی نا، شب بدر، اللہ سے جو تاریخی دعا فرمائی تھی، بڑے رو رو کر گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کی مدد کو پکارا تھا۔ وہاں ایک الفاظ، ایک جملہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ اگر آج یہ 313 جو صحابہ کرام ہیں بدر کے میدان میں یہ مارے گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ایکچولی یہ پلان تھا کفار کا کہ سب کو ایک ساتھ ہی معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، مگر جب سبحان اللہ اللہ کی مدد آتی ہے تو کیسے آتی ہے۔ اب غزوہ بدر میں بہت ساری امداد ہوئی۔ سب سے پہلے تو یہ سوچیں، سامان نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، تعداد تھوڑی ہے، ادھر 313 کا لشکر ہے اور سامنے 1000 کا وہ لشکر جو فل ٹرینڈ ہے، فل ایکوپڈ ہے۔ آج اس وقت دنیا میں جو معاملات چل رہے ہیں، جو جنگ کی کیفیت ہے، لوگ کیلکولیشن کر رہے ہیں، اعداد و شمار دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، اس ملک کے پاس تو یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، میزائل ہیں تو روکنے کے لیے نہیں، ایئر فورس ہے تو اس کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ملک یا یہ علاقہ یا یہ چیز تو ختم ہو جائے گی۔ یہ سب چیزیں دنیاوی کیلکولیشن ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہو، کامل یقین ہو، 313 کا لشکر ہو اور ہتھیار بھی نہ ہو تو اللہ پاک غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرماتا ہے، پھر فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا ہوا تھا، شاعر اس کا نقشہ کیسے کھینچتے ہیں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں۔ کیا تھا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 313 کے لشکر میں 2 ہی گھوڑے تھے۔ اچھا 6 زرہیں، یعنی وہ 6 بلڈ پروف یوں سمجھ لے جیکٹ یا 6 لباس تھے، 8 شمشیریں، 8 تلواریں تھیں اور لڑنا تھا 313 کے ویل ایکوپڈ لشکر سے جو پوری تیاری سے آیا تھا۔ شاعر کہتے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی پیاری چادر والے پر۔ یہ لشکر دنیا میں سب سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، پھر جب بھروسہ تھا نا، یقین تھا، تو پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے مدد آئی، 1000 فرشتے آئے، پھر اس کو 3000 کر دیا گیا، پھر 5000 ہو گئے، اور فرشتوں نے جب مدد کی تو کفار پر وہ روب طاری ہو گیا۔ صحابہ کرام آ کر نبی پاک سے عرض کرتے تھے، حضور ہم تلوار اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہماری تلوار دشمن تک پہنچے اس کا سر کٹ جاتا ہے، حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ آقا نے فرمایا اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد آئی ہے، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی ہے۔ کفار پر اس جنگ کے بعد یہ روب بیٹھ گیا کہ ہم مسلمانوں کو دنیا سے نہیں مٹا سکتے، کیونکہ جب یہ اپنے رب پر بھروسہ کر لیں، یہ رب پر یقین کر لیں، یہ پکے مسلمان ہو جائیں تو ان کا خالق و مالک پھر آسمان سے فرشتے نازل فرماتا ہے۔ یہ کفار تو سمجھ گئے، کاش ہم بھی سمجھ جائیں، اور پھر انہوں نے پلاننگ کیسے ختم کرنا ہے، ان کے دل سے ایمان نکال لو، اللہ سے یقین نکال لو، اللہ پر بھروسہ نکال لو، اپنے نبی پر جان دینے کا جذبہ نکال لو، پھر یہ قوم کسی کام کی نہیں ہے، پھر ان کو جس طرح دبانا ہے دبا دو۔ اور آج یقین کریں، اگر دنیا میں مسلمان پریشان ہے، دنیا میں مسلمان جہاں مغلوب ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ بھروسہ جو اللہ پر ریکوائرڈ ہے، ہمارا وہ بھروسہ نہیں رہا، ہم اسباب پر، کیلکولیشن پر اور دنیا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شاعر مشرق نے لکھا نا، کیا کمال کی بات لکھی، لوگ بعض اوقات یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جناب دنیا میں مسلمان اتنا پریشان ہے، آج مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، آج وہ سپورٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے، آج فرشتے کیوں نہیں اتر رہے ہیں؟ تو ایک بات آج یاد رکھ لیں، رب وہی ہے جس نے بدر کے میدان میں فرشتے بھیجے تھے، رب آج بھی وہی ہے جس نے حضرت ابراہیم کے لیے دنیا کی بہت بڑی آگ کو باغ کر دیا تھا، میرا مالک آج بھی وہی ہے جس نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے دریائے نیل میں راستہ نکالا تھا، لیکن وہ یقین ہمارا کم ہو گیا، وہ بھروسہ کم ہو گیا، وہ آج بھی فرشتے بھیج سکتا ہے۔ شاعر مشرق نے یہ پورا فلسفہ کس طرح بیان کیا، وہ کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر۔ What is the requirement?
بدر والی فضا بھی تو پیدا کرو نا جو بدر والوں میں جذبہ تھا. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, کتار اندر کتار اب بھی فرشتے اتر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت بڑی آگ مصیبت کی کھڑی ہے, بہت بڑی پریشانی کی آگ کھڑی ہے, غموں کی آگ سامنے ہے, یہ آگ آج بھی باغ بن سکتی ہے, مگر اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کی جناب تھیم کیا ہے, اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ایکچولی ریکوائرڈ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم والے ایمان کو تو لے آؤ نا. ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کو تو فرشتوں نے آ کے کہا تھا اے ابراہیم ہم سے مدد نہیں مانگ رہے, اللہ سے تو مانگ لے. کیا جواب دیا تھا؟ میرا رب دیکھ رہا ہے نا, اگر اس نے بچانا ہوگا تو بچا لے گا. اور پھر کیسا بچایا؟ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس مبارک دن غزوہ بدر کی یاد جہاں منا رہے ہیں, وہاں اپنے رب پر بھروسے کو بڑھانا ہے, اللہ سے دوستی پکی کرنی ہے, اللہ کے نیک بندوں میں ہمیں شامل ہونا ہے. رب راضی ہوگا, پھر دیکھیں کیسے غیبی مدد آتی ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تائید فرماتا ہے. پتہ چلا فتح, غلبہ اور کامیابی اسے ملتی ہے جس کے شامل حال اللہ پاک کی مدد ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اب ہمیں یہ سوچنا ہے, اب مثال کے طور پر ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں, ہماری مشکلیں دور ہو جائیں, تو ہمیں اللہ پر وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے. اب مثال دیتا ہوں, بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے کہ یار میں نے بڑی کوشش کی ہے, میرا کام نہیں بن سکا, دن رات کوشش کی, میں ادھر بھاگتا رہا ادھر بھاگتا رہا, بڑی تیاری بھی کی, پریزنٹیشن بنائی, مگر میری ڈیل نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اب محنت اگر غلط سمجھ جا رہی ہو تو, اب مثال کے طور پہ ہمیں بھوک لگی ہے, ہم روٹی کھائیں تو کھانا بھوک مٹ جائے گی نا, اگر پتھر کھانا شروع کر دیں تو بھوک تو نہیں مٹے گی. بالکل اسی طرح کوئی مدینے پاک جانا چاہتا ہے مگر افریقہ کی فلائٹ میں بیٹھ جائے تو وہاں تو نہیں پہنچے گا نا. بھائی آپ نے اسباب بھی تو پرفیکٹ اختیار کرنے کہ راستہ کیا ہے, وہ راستہ کون سا ہے جو کامیابی کا ہے. اب مثال کے طور پہ ہم سب چاہتے ہیں ہمارے معاشی حالت بہتر ہو جائے, ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے, لیکن محنت دن رات ہو رہی ہے مگر سودی کاروبار کے ساتھ ہو رہی ہے, محنت دن رات ہو رہی ہے مگر دھوکے کے ساتھ ہو رہی ہے, جھوٹ کے ساتھ ہو رہی ہے, لوگوں کو کسی طرح فراڈ کر کے پیسے کمانے ہیں, تو اس میں برکت تو نہیں آنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں محنت بھی کر رہا ہوں نتیجہ نہیں آ رہا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, اور آسمان میں تمہارا رزق ہے. پتا چلا کہ رزق کا تعلق اللہ پاک کی تقدیر کے ساتھ ہے. رب کریم پر بھروسہ ہوا, اللہ سے مضبوط تعلق ہوا, اللہ پاک رزق عطا فرما دے گا. اور بظاہر مال میں کثرت بھی نہ ہوئی تو اللہ کم مال میں برکت ڈال دے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مہنگائی کی رٹ تو لگائی ہے مگر رزق کہاں ڈھونڈ رہے ہیں. ایک بڑا پیارا واقعہ, ایک بار ایک صحابی رسول حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اپنے لیے جو بھی کماتے تھے بچوں کے لیے نکال لیتے, تھوڑا بہت جو ضرورت ہوتی ہے اپنے گھر کے لیے, باقی خرچ کر دیتے. ان کے بھائی سمجھاتے بھائی یہ کیا کرتے ہو, اتنا خرچ, اتنا دین کی راہ میں, اتنا اللہ کی راہ میں. ایک دن شکایت لے کر پہنچ گئے نبی پاک کے پاس. کہا حضور ہمارے بھائی کی شکایت ہے. نبی پاک نے حضرت قیس کو بلایا, کہا کیا شکایت ہے؟ کہا حضور یہ بہت خرچ کرتے ہیں, جو مال کماتے ہیں تھوڑا بہت اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے, باقی خرچ کر دیتے. پیارے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے حضور جو کچھ کماتا ہوں اپنا حصہ رکھ کر باقی راہ خدا میں بانٹ دیتا ہوں. پیارے آقا کو ان کا عمل اتنا پسند آیا, اس کے سینے پر ہاتھ مار کر 3 بار نبی پاک نے کیا فرمایا, انفق ینفق اللہ علیکا, خرچ کر اللہ اور عطا فرمائے گا. انفقوا ینفق اللہ علیکا, خرچ کر اللہ پاک اور عطا فرمائے گا. انفق ینفق اللہ علیکا, خرچ کر اللہ پاک اور عطا فرمائے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایکچولی یہ رزق تلاش کرنے کا طریقہ ہے, یہ اللہ اور عطا فرماتا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے, سبحان اللہ, کیا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ گن گن کر خرچ نہ کرو, ہیں وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے, نہیں بھائی اب زکات, اب تو یہ بھی پرابلم ہے کہ زکات بھی نہیں گن رہے. زکات کو تو گننا ہے, یعنی ایٹ لیسٹ حساب تو کریں نا کہ نکلتی کتنی ہے, اس کو بھی نہیں کیلکولیٹ کر رہے. پوری کیلکولیٹ کریں مگر اس کے بعد بھی دیں. اب مثال کے طور پہ مسجد میں کوئی اعلان ہوا, چلو یار سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے, یار یہ دے دوں گا تو کم ہو جائیں گے. اللہ جب دینے میں نہیں روک رہا ہے, مجھے بتائیں نا کبھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگ یا کاروباری لوگ بیٹھے, ہم ایک دن میں بعض اوقات پورے 1 مہینے کے پیسے بنا لیتے ہیں, مگر اس کے بعد ہم اپنی دکان اپنا آفس تو بند نہیں کرتے نا کہ یار ہو گیا, نہیں وہ آنے دو. لیکن اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے, نہیں بھائی ہم نے رمضان میں دے دیا جو دینا تھا, اب اگلے سال آنا. مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو جس طرح اس نے دینے کا در کھولا ہوا ہے,
آپ بھی اللہ کی راہ میں غریب لوگوں کی مدد میں یہ کام کرتے رہیں. زکوٰۃ پوری نکل گئی اور بھی نکالیں, کیونکہ یہ وہ خرچ ہے جو بیسیکلی آپ کے لیے دوسرا رزق لے کر آنے والا ہے. تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے اور بھی طریقے ہیں. حدیث پاک میں بڑی, بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے, کیا خوبصورت آیت ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. مدد چاہیے, دین کی مدد کریں, دینداروں کی مدد کریں, مدرسے جو قرآن پڑھا رہے ہیں ان کی مدد کریں, وہ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی مدد کریں, بلکہ خود پریکٹیکلی دین کا کام کرنا شروع کر دیں. اللہ فرماتا ہے تم دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. ایک اور فارمولہ آخر میں دے دیتا ہوں, جس کو اللہ کی مدد چاہیے, سبحان اللہ, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, فرمایا جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا, میں نے سوچا یار یہ تو میں نبی پاک نے فارمولہ دے دیا ہے. میری جو پرابلم ہے یا آپ جس پرابلم میں اس وقت ہیں, بیمار ہیں, قرضے میں ہیں, روزگار کا مسئلہ ہے, فیملی ایشو ہے, واٹ ایور, آپ چاہتے ہیں میری مشکل دور ہو جائے. ہماری مشکل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے دور کرنا, کرنا کس نے, اللہ نے ہے. مگر یہ چابی دے دی ہے کہ اگر اپنی ڈیفیکلٹی دور کرنا چاہتے ہو نا, کسی مسلمان کی ڈیفیکلٹی دور کر دو. آپ کسی کی پریشانی دور کریں, اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا. تو مثال کے طور پہ ہم میں سے جو جس پریشانی میں ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھیں, کیونکہ وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں, میں ٹھیک نہیں کر سکتا. مگر میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں. کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرا دوں, کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دوں, کسی کو نوکری چاہیے اس کے لیے کسی سے بات کر لوں, واٹ ایور. اچھا یہ بھی بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار یہ مصیبت دور کرنا, پریشانی دور کرنا تو کسی امیر آدمی کا کام ہے. ایسا نہیں ہے. ہم ہر پریشانی پیسے سے دور نہیں ہوتی. بعض اوقات دلاسا دے دینا, بعض اوقات سپورٹ کر دینا, بعض اوقات کسی جگہ چل کر ساتھ اس کا کام کروا دینا, بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دیں. اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کریں, آپ کسی کی پریشانی دور کریں, اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا. رب کریم سے دعا ہے, جمعہ کا دن ہے, مبارک گھڑیاں ہیں, قبولیت کے لمحات ہیں. میرے مولا ان مبارک گھڑیوں میں ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ بدر میں تو نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. اے کریم آج مسلمان تیری مدد کے امید میں بیٹھے ہیں, پوری دنیا میں مسلمانوں پر ایک خوف طاری ہے. اے اللہ دشمن انہیں مٹانے کے در پہ ہے. اے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے والے, آج پھر تیری مدد کی حاجت ہے. مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذریعے ہمیں ایسی پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آپ آج ہم نے سنا بھی, جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. دعوت اسلامی دین کا پیغام پوری دنیا میں, اللہ رسول کی بات پوری دنیا میں پہنچا رہی ہے. ہزاروں مدارس اور جامعات کے ذریعے, لاکھوں طلباء کو فری پڑھانے کے ذریعے. الحمدللہ ہماری اس مسجد کی برکت سے جو اس علاقے والوں کو فیضان مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جمعہ کی نماز ہو, بڑی راتیں ہوں, تاک راتیں ہوں, یہ جو بھی ماشاءاللہ یہاں پر ایکٹیویٹیز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک مسجد بنانے کے بعد اتنا کچھ ہمیں مل رہا ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں 7,000 سے زیادہ مسجدیں بنا چکی ہے. تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے. تو اتنے بڑے دین کے کام میں ہمیں ضرور ساتھ دینا چاہیے. تو اپنی زکوٰۃ میں, اپنی ڈونیشن میں, اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں. قرآن میں لوگ پڑھتے رہیں گے, یعنی حضرت علی کی یہ نیکی اب قیامت تک لوگوں کی زبانوں پر ہے. اور آپ نے کام کیا کیا تھا, پہلے قرآن کی آیت سن لیں, پھر آپ کا وہ کام بتاتا ہوں جو آج ہمارے لیے بھی بڑا ریلیونٹ ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں جو آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ترجمہ کنز الایمان, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے. وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں, چھپے اور ظاہر, ان کے لیے ان کا انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس. ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. مولا علی نے ایسا کیسا صدقہ کیا. حضرت نعیم الدین مراد آبادی جو مفسر قرآن ہے لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی. ان کے پاس 4 درہم تھے, صرف 4 درہم تھے. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے چاروں کو خیرات کر دیا. ایک رات میں کیا, ایک دن میں کیا, ایک اعلانیہ کیا, ایک چھپ کر کیا. اللہ کریم نے یہ سارا صدقہ کیسا قبول فرمایا کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا. یہاں 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ایک, دل کیسا تھا, 4 ہی تھے, چاروں دے دیے. ہمارے پاس لاکھوں ہوتے ہیں, تھوڑے نہیں دیتے. 2.5% ہی تو زکوٰۃ ہے نا, وہی لوگوں کو بھاری پڑ رہی ہے, وہی کیلکولیشن میں گھبرا رہے ہوتے ہیں.
ہے یار یہ بھی بچ جائے زکوٰۃ سے, یہ بھی نکال دو, کسی طرح اس کی بھی نہ دینی پڑے. اچھا پچھلے سال دی تھی دوبارہ دینی پڑے گی. سوال بھی ایسے کرتے کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا چاہ رہا ہے بھائی. حضرت وہ پچھلے سال دے دی تھی, سونا وہی ہے تو دوبارہ دے دیں. ارے بھائی ہر سال گزرنے کے بعد 2.5% آپ نے دینا ہے. بات ہم کرتے ہیں کہ ہم پنجتن کے غلام ہیں, بات ہم کرتے ہیں ہم صحابہ کے جناب چاہنے والے ہیں. دیکھو یہ تھے صحابہ کہ جو ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے, اور کیا انداز تھا کہ چھپ کر بھی دے رہے ہیں, صبح بھی دے رہے ہیں کہ یار کوئی تو ادا اللہ کو پسند آ جائے, رات بھی دے رہے ہیں. تو سبحان اللہ, یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ صدقہ دیں یا نیکی کریں, اس کے پیچھے ریزن ایک ہو کہ اللہ کی رضا ہو, اخلاص ہو. لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ مال خرچ کریں نہ عبادت کریں. یہاں بڑا برا حال ہے. پلیز شیطان کی اس وار کو آج ہم سارے سمجھ لیں, وہ کبھی نہیں چاہے گا ہم نیکی کریں. آج ہم یہاں اجتماع میں آئے نا, ہم یہ بیٹھے ہیں, شیطان کو بہت برا لگ رہا ہے. اب وہ پلان کر رہا ہوگا یار اس کی رات برباد کیسے کریں, ہیں. تو اب ہم بھی تو شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اب باہر نکل کے کہیں گے یار ماشاءاللہ آج رات تو بڑا مزہ آیا, میں تو پہلے سے ہی چلا گیا تھا, صلاۃ التسبیح بھی پڑھی, اس کے بعد بیان بھی سنا, ذکر بھی ہوا, دعا میں تو میرے بڑے آنسو بھی بہے ہیں. بھائی اب آپ اپنی پوری کارکردگی کیوں کسی کو دینا چاہتے ہیں؟ سوچئے. اگر تو اچھی نیت ہے کہ اگلی بار پھر اجتماع میں کسی کو بلانا ہے پھر تو ٹھیک ہے, انما الاعمال بالنیات. لیکن نیت یہ ہے کہ سامنے والا کہے کہ یار ماشاءاللہ آپ تو بڑی نیکیاں کما رہے ہیں. اپنے دل سے پوچھیں, اللہ کے لیے کام کریں, اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیں, اللہ کی رضا کے لیے نیکی کریں. یا ایک سوال چھوڑی جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. پہلے تو اخلاص کی ایک تعریف علماء نے بیان کی, بہت ساری تعریفیں ہیں, اس میں سے ایک تعریف علماء نے یہ بیان کی کہ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. اب بتائیے, میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے گناہ کسی کو پتہ چل جائے؟ ہمیں سے کوئی نہیں چاہتا. نیکیاں پتہ نہ چلیں تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. یار کوئی تو طریقہ ہوگا جس سے پتہ چل جائے کہ میں نے اس بار کتنی زکوٰۃ دی ہے, تو کتنی روزے رکھے, تو کتنے تراویحاں پڑھی, تو اور کتنی تلاوت کی. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اپنے دل سے پوچھیں. یہی شیطان مردود چاہتا ہے کہ ہماری نیکیاں ڈسٹرائے ہو جائیں اور ہم اس کی واروں میں آ جاتے ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ ذکر خیر ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو. آپ تو اللہ کی رضا کے لیے کیسا کام کرتے تھے. ایک بار ایک غزوے میں کسی سے لڑائی ہو رہی تو آپ اس کافر کے سینے پہ چڑھ گئے. اس کافر نے کیا کیا, آپ کے چہرے پہ تھوک دیا. دشمن خدا نیچے ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, اور مولا علی جیسی شخصیت ہے, کتنی شجاعت والے ہیں, اور چہرے پہ تھوک دیا اس ظالم نے. آپ ہٹ گئے, آپ نے اسے چھوڑ دیا. کہتا ہے اے علی یہ کیا ہے, میں تمہارے نیچے تھا, ہاتھ میں تلوار تھی, اور میں تمہارا دشمن ہوں, اور میں نے اور تمہارے لیے ایک برا عمل کیا, چہرے پہ تھوک دیا. میں تم سے پہلے جو لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو اب میرا نفس بھی شامل ہو گیا, میرے دل کا غصہ بھی شامل ہو گیا. اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو شاید وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا. یہ اخلاص دیکھ کر وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ یہ اسلام اور یہ مسلمان ہے جو ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں. مگر ہم شاید اب ایسے ہو گئے کہ شاید کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں کرتے. ہر کام میں دنیا کا مفاد ہے, دنیا کی واہ واہ ہے. میں ایک سوال چھوڑ کر اپنا بیان اب ختم کرتا ہوں کہ ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا کہ میرے پاس, آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. یہ سوال ضرور کیجئے گا. شاید پھر شرم آنے لگے گی کہ یار جو نیکیاں میں نے اکیلے میں بھی کی تھی نا, کسی کو نہیں پتا تھا, وہ بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے, کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ کے میں نے بتایا ضرور کسی کو. نہ کریں ایسا. اللہ کریم تربت مولا علی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. جہاں میں نے چیریٹی کی بات کی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی, سب سے پہلے اپنے حقدار غریب رشتہ داروں کو آپ نے دیکھنا ہے, اور اس کے بعد عاشقان رسول کی ایک عظیم الشان مدنی تحریک دعوت اسلامی. یہ تحفہ بھی تو دعوت اسلامی نے دیا ہے نا. اس علاقے میں ہمارا ارمان تھا کہ مسجد بنے, اور ایسا ہی کام دعوت اسلامی ساری دنیا میں کر رہی ہے الحمدللہ. سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنانے والی, 5200 سے زیادہ مدرسے چلانے والی, 3.25 لاکھ بچوں کو بغیر فیس کے قرآن پاک اور درس نظامی کروانے والی, 92,000 سے زیادہ حافظ قرآن بنا دینے والی, ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو عالم اور عالمہ کورس کمپلیٹ کروا دینے والی, 39,000 سے زیادہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بلڈ مہیا کرنے والی, پورے پاکستان کی سڑکوں پر پلانٹس لگا کر, پودے لگا کر اس کو درخت بنانے والی, اور ہمارے لاکھوں مسلمانوں تک راشن اور کیش پہنچانے والی, مدنی چینل چلا کر ہمارے گھر میں پہنچ کر سنتیں اور علم دین پہنچانے والی, اور کڈز مدنی چینل کے ذریعے ہمارے بچے ان کو سنتوں کی طرف لانے والی آرگنائزیشن ہماری دعوت اسلامی ہے. تو کیوں نہ اتنے بڑے اس کاروان کا ہم بھی حصہ بنیں. تو اپنے صدقات, اپنی زکوٰۃ, اپنے فطرے کے اندر بھی
اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں. فطرہ بھی آپ نے سب نے دینا ہے اور بہترین دینا ہے، یہ یاد کر لیجئے. جس کو اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے نوازا ہے. تو احادیث میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا، اور اس میں کشمش کا، جو کا، کھجور کا اور گندم کا. جب دینے کی باری آئے تو اچھے دل کے ساتھ دیں. روزانہ افطار میں اجوا کھجور کھانی ہے اور فطرہ گندم کا دینا ہے، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے نا. اللہ نے جب اجوا دی ہے، اللہ نے بہترین کھانے دیے، تو یہ بھی شکر کا انداز ہے. یا اللہ تو نے مجھے بہترین رکھا، میں تیری راہ میں خرچ بھی بہترین کروں گا. ایک بار پھر جو ہمیں دعا نبی پاک کی حدیث سے سیکھنے کو ملی، 3 بار مل کر پڑھیں گے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ اللہم ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ. اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف. ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. ہماری حتمی مغفرت کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف. اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم کدھر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں ہم مغفرت طلب کریں؟ اگر بڑی رات بھی تیرے گھر میں بیٹھ کر نہ بخشے گئے تو پھر کدھر جائیں گے مولا؟ ہم تیرے بندے ہیں اے اللہ، تیرے نافرمان ضرور ہیں مگر تیرے باغی نہیں ہے مولا. تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں، تیرے حبیب علیہ السلام کے امتی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. اے رب کریم بس آج ہم پر نگاہ رحمت فرما دے. اگر تو نے ہم سب کو جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت میں کوئی جگہ کم نہیں پڑے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اے اللہ بس آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے. اے رب کریم ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی نعمتیں عطا کر. اے رب کریم انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی، اب وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں. اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش ان پر نازل فرما. جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرما. اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے
ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے، اے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے، اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ریاکاری نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اول تو نیکی ہوتی نہیں، ہو جائے تو سنبھلتی نہیں۔ اے اللہ ہم بڑے ناکارہ ہو گئے، ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، دکھلاوے اور بناوٹ سے بچا لے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ جو تو نے رمضان میں نیکیوں کا ذوق دیا ہے، ایسا کرم کر دے کہ ہم سارا سال نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، مسجدیں سارا سال آباد رہے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے محفوظ فرما، ہم سب کو فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو، ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو بچوں اور بچیوں کے دکھ میں ہیں، اے اللہ ان کے وہ دکھ دور کر دے، بچوں کا سکھ عطا کر دے۔ اے کریم ہاتھ اٹھے ہیں، تو نام بھی جانتا ہے سب کے، کام بھی جانتا ہے، بڑی امید سے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہے کہ رحمان کے دربار میں آئے، کریم کے دربار میں بھکاری آئے ہیں۔ اے اللہ کبھی کبھی ہمیں اپنی مشکل بہت بڑی لگتی ہے کہ یہ کیسے حل ہوگی، یہ مسئلہ کیسے سالو ہوگا۔ اے اللہ تیرا ہی قرآن میں فرمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری پریشانی دور کر دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، راہیں کھول دے، مشکلیں آسان کر دے۔ کسی کا حق کسی نے دبا لیا تو خیر سے اس کا حق مل جائے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے کریم بس اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تیرے دربار میں التجا ہے، بڑے دن ہو گئے مکہ مدینہ دیکھے، کریم مولا جلدی مکہ دکھا دے، جلدی کعبہ دکھا دے، تیرے حبیب کا روضہ دکھا دے۔ اے اللہ اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، بار بار سال میں کئی بار نبی پاک کے روضے کی حاضری ہمارا مقدر فرما دے، اور جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، جنت الفردوس پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے کریم اس مسجد کو شاد و آباد فرما، جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا اے اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما، جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں بھی اتنی بڑی عاشقان رسول کی تحریک کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کے امام صاحب کو اے اللہ اور درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کی آواز میں علم میں اور برکتیں عطا فرما۔ اے رب کریم ہم جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ مٹی نہ ہو برباد بس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد